अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का मौजू है खवारिज। खवारिज कौन हैं, खवारिज कौन थे, खवारिज की निशानियाँ क्या हैं, खवारिज के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया था, खवारिज का अंजाम क्या हुआ था और आजकल खवारिज कौन हैं, क्या खवारिज क़यामत तक रहेंगे। ये एक बड़ी बहस है और इसके ऊपर बहुत सारे लेक्चर हैं। आज जो हम लेक्चर सुनने जा रहे हैं वो है मोहम्मद अहमद नक्शबंदी करीमी साहब का, जो कि मुसलमानों को खवारिज कहते हैं। आजकल के मुसलमानों को, खसूसी तौर पर वहाबियों को, देवबंदों को, अहले हदीसों को, क्योंकि इनका ताल्लुक बरेलवी मकतबा फ़िक्र के साथ है और ये बाकियों को खवारिज समझते हैं, वादे तौर पर कहते हैं। बहरहाल इनकी अपनी मर्ज़ी है। और दूसरा, उसका फिर जवाब हम सुनेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का। उन्होंने भी कुरान और हदीस के साथ दलाइल देने की कोशिश की है। आप ये दोनों वीडियो मुलाहिज़ा करें और उसके बाद आपके कमेंट्स जो है ना वो हमारे लिए मशाल राह होते हैं। आप पहले वीडियो देखें, मोहम्मद अहमद नक्शबंदी करीमी साहब की ये वीडियो देखें। तो कहते हैं नहीं खारजी, खारजी आप कौन होते हैं ये खारजी? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने खारजियों का तारुफ करवाया। 10 हदीसें इमाम बुखारी ने लिखी। आखिर में मैं उनके नंबर अर्ज करूंगा, कोई बंदा पढ़ सकता है। खारजी कौन होता है? अब खारजियों की निशानी इमाम बुखारी क्या लिखते हैं, ये मेरे सामने सही बुखारी है, किताबु अहादीसिल अंबिया के अंदर 7वां बाब वाइला आदिन अखाहुम हूदा के तहत अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। उसके तहत इमाम बुखारी लिखते हैं, हदीस नंबर 3344 है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बासा अली रज़ियल्लाहु अन्हु इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़ुहैबतिन, जनाब मौला अली को हुजूर ने यमन की तरफ भेजा। उन्होंने वहाँ से कुछ सोना आका करीम अलैहि सलाम की बारगाह में भेजा। फ़क़समहा बैनल अरबा, हुजूर ने 4 लोगों के दरमियान वो सोना तकसीम कर फरमा दिया। हज़रत अकरा बिन हाबिस थे, हज़रत मुजाशई थे, उयैना बिन बदर थे और ज़ैद ताई थे। हुजूर ने इनको वो सोना दे दिया। तो कुछ लोगों के दिल में आई कि हमें भी मिलना चाहिए था सोना, हमें नहीं दिया गया। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नमा अतअल्लफुहुम, मैंने उनका दिल रखने के लिए उन्हें सोना दिया है। फरमाया इसलिए मैंने उनको सोना लिया, तुम अपने दिल में ये ना लेके आओ। अब आगे इमाम बुखारी जो अल्फाज लिखते हैं ना, उस वक़्त रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस दुनिया का, इस उम्मत का पहला खारजी आया। सबसे पहले उस वक़्त रसूलुल्लाह के सामने वो खारजी आया और उसकी जो निशानियाँ इमाम बुखारी ने लिखी हदीस नंबर 3344 में। अब वो निशानियाँ सुनिए। अब वो खारजी आया, उसका नाम जुल्खवैसरा था और जो उसका नाम है ये सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 6163, 6933 और 3610, इन 3 हदीसों में उसका नाम मौजूद है कि उसका नाम जुल्खवैसरा था। वो आया हुजूर के सामने। अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, फ़अक़बल रजुलन गायरुल ऐनैन, वो खारजी आया। अब पहली निशानी उसकी क्या थी? आंखें धंसी हुई थी, मुशरिफुल वजनतैन, नातुल जबीन, गालें उभरी हुई थी, पेशानी चौड़ी थी। अच्छा, ये उसकी निशानियां बयान फरमाने के बाद हज़रत इमाम बुखारी ने उसकी अगली निशानी लिखी। ये सही बुखारी हदीस नंबर 3344 के अंदर और सुनन अबी दाऊद के अंदर, सुनन निसाई के अंदर और सही मुस्लिम के अंदर और मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर, मुसन्नफ अब्दुर रज़ाक के अंदर, सियासित्ता की 4 किताबों में और इमाम बुखारी मुस्लिम के उस्ताद इमाम अहमद बिन हंबल ने अपनी मुस्नद में और इमाम अब्दुर रज़ाक ने अपनी मुसन्नफ में 6 किताबों के अंदर ये निशानी लिखी। इमाम बुखारी ने भी लिखी। निशानी क्या थी? अब वो खारजी कौन था? हुजूर ने उस वक़्त जो उसके सामने निशानी थी और उसकी आने वाली नस्ल में जो निशानी होगी, इमाम बुखारी कहते हैं कस्सुल लिहया, उसकी दाढ़ी बड़ी लंबी थी, दाढ़ी घनी थी, दाढ़ी मोटी और लंबी दाढ़ी। अल्लाह अकबर, ये उसकी निशानी थी। अगली निशानी महलूकुन, सर से गंजा था। इससे अगली निशानी, छठी निशानी। अब ये जो निशानी छठी है, ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की हदीस नंबर 4351 के अंदर ये निशानी मौजूद है। हदीस नंबर 4351 मेरे सामने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की और सही मुस्लिम के अंदर, मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर, सही इब्न हिब्बान के अंदर ये निशानी मौजूद है जो अब मैं बयान करने लगा हूँ। छठी निशानी खारजी की। पहली तो बात है सर से गंजा, आंखें धसी हुई, गालें उभरी हुई और पेशानी कुशादा, दाढ़ी घनी और लंबी।
اگلی نشانی، اللہ اکبر، آپ کے ذہن میں یہ نشانی سن کے خیال آ جائے گا کہ خارجی کون ہوتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے سامنے جو بندہ آیا تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں مشمر الازار، اس کی شلوار بڑی اونچی تھی، لمبی داڑیوں والے، گھنی داڑیوں والے، اونچی شلواروں والے، وہ سامنے آ گیا حضور کے، اور آقا کریم علیہ السلام کے سامنے آ کے کہنے لگا اتق اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرو۔ نعوذ باللہ، اگر کوئی آج ہمیں کہے او تم نے تو جہنم میں جانا ہے، تم اللہ سے نہیں ڈرتے، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ وہ تو نبی علیہ السلام کو ڈرانے لگ گیا، جو آقا اللہ کا قرآن لے کے آئے، جن کی آنکھوں انگلی مبارک سے چاند اور ٹکڑے ہو گیا، سورج واپس آ گیا، وہ نبی پاک کو کہنے لگا اللہ سے ڈریں، استغفر اللہ، حضور کو کہنے لگا اللہ سے ڈریں، اے دل عدل کریں، آپ عدل نہیں کر رہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ، کون عدل کرے گا اگر میں عدل نہیں کروں گا؟ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی تو صحیح بخاری کے اندر دو طرح کی حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں حضرت ابو سعید حضرت خالد بن ولید کا ذکر ہے، اور ایک میں حضرت عمر فاروق کا ہے، جو دونوں صحابہ اٹھے، تلواریں نکال لی، یا رسول اللہ حکم دیجیے اس کمینے کی گردن اڑا دیں، اسے تمیز نہیں ہے رسول اللہ سے بات کس طرح کرتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا داہو، اس کو چھوڑ دو۔ او صحابہ کرام نے حضور کا حکم مانا، اسے چھوڑ دیا۔ فلما ولا، صحیح بخاری حدیث نمبر 3344 کے اندر، فلما ولا ای ادبرا، علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری میں لکھا ای ادبرا، اس نے رسول اللہ کو پشت کی اور واپس چلا گیا، مسجد سے باہر نکل گیا، یعنی وہ رسول اللہ کو پشت کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا تھا۔ آج ہمارے لوگ مدینہ شریف جائیں تو گنبد خضرا کو پشت نہیں کرتے، الٹے قدم واپس آتے ہیں۔ تو وہاں پر جو خارجی ہوتے ہیں وہ پکڑ کے منہ جان کے ادھر کر کے پشت گنبد خضرا کی طرف کروا کے کہتے ہیں تم گنبد کی طرف پشت کرو، کچھ نہیں ہوتا، کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم صحیح کہتے ہو، کیونکہ 1400 سال پہلے ذوالخویسرہ جو تمہارا بڑا تھا اس نے بھی مدینے کے تاجدار کو پشت کی تھی، تو اس نے حضور کو پشت کر دی۔ اللہ، یہ آج اس کے طریقے کو زندہ کرتے ہیں، وہاں پر کہتے ہیں گنبد کو پشت کرو۔ اچھا، اس نے حضور کو پشت کر دی، اسے کوئی اس میں بے ادبی محسوس نہ ہوئی، اس نے کہا پھر کیا ہے، خیر وہ چلا گیا۔ جب وہ وہاں سے نکلا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3344، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان من ضئضئ ھذا قوما، فرمایا اس کی نسل سے، یہ مصطفیٰ کو پشت کرنے والا، اونچی شلوار والا، گھنی اور لمبی داڑھی والا، سر سے گنجا، فرمایا اس کی نسل سے ایک قوم آئے گی۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے ان کی نشانیاں کیا بیان فرمائیں خارجیوں کی، وہ سنیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث بخاری شریف کی حدیث نمبر 3610، 7432، 7562، تمام حدیثوں میں یہ بات موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یقرؤون القرآن، اس قوم کی نشانی یہ ہوگی وہ قرآن بڑا پڑھتے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت یافتہ نہیں ہوتا۔ سرکار نے فرمایا کچھ وہ بھی آئیں گے قرآن بڑا پڑھیں گے، لا یجاوز حناجرہم، فرمایا ان کا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے جو نشانی لکھی، فرمایا لا تجاوز صلاتہم تراقیہم، ان کی نماز ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی، نمازیں بڑی پڑھنے والے ہوں گے۔ اور صحیح مسلم کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الزکوٰۃ کے اندر، اور باب التحرید علی قتل الخوارج کے اندر امام مسلم نے لکھی یقرؤون القرآن، فرمایا بڑا قرآن پڑھیں گے، یحسبون انہ لہم، اور قرآن پڑھ کے وہ گمان کریں گے کہ قرآن تو ان کی شان میں اترا، قرآن پڑھ کے دیکھا ہم قرآن پہ اس آیت پہ ہم عمل کرتے ہیں، اس آیت پہ ہم عمل کرتے ہیں، قرآن پڑھ پڑھ کے سنائیں گے اور اپنی شان قرآن سے نکالیں گے۔ سرکار نے فرمایا وَهُوَ عَلَيْهِمْ، حالانکہ قرآن ان کے خلاف ہوگا، قرآن بھی ان سے بیزار ہوگا کہ یہ کون ہے جو مجھے پڑھ رہا ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3610 کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم وصیامہ مع صیامہم یقرؤون القرآن، فرمایا میرے صحابہ وہ اتنی نمازیں پڑھیں گے، اتنے روزے رکھیں گے، اگر تم ان کے آگے نماز پڑھو تو تمہیں اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے آگے بڑی تھوڑی لگیں گی۔
اور بڑی حقیر لگیں گی. فرمایا تمہیں اپنی عبادت ان کی عبادت کے سامنے بڑی چھوٹی نظر آئے گی. آج لوگ کہتے ہیں دیکھا فلاں بندہ کتنی نماز پڑھتا ہے, وہ کتنے روزے رکھتا ہے, اس نے کتنی لمبی داڑھی رکھی ہے, وہ کتنی اللہ اللہ کرتا ہے. رسول اللہ نے بھی فرمایا تھا نمازیں پڑھیں گے, روزے رکھیں گے, قرآن بھی پڑھیں گے, اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اتنا پڑھیں گے کہ تم اپنی عبادت کو ان کی عبادت کے آگے حقیر جانو گے. اللہ اکبر. یہ 11ویں نشانی نبی علیہ السلام نے جو ان کی بیان فرمائی, یہ سنن ابی داؤد کے اندر علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا. فرمایا یدعون الی کتاب اللہ, وہ اللہ کے قرآن کی طرف بلائیں گے. وہ کہیں گے لوگوں آؤ آؤ ہم تمہیں قرآن پڑھاتے ہیں, اور سنیوں کو کوئی قرآن نہیں, ہم بتاتے ہیں قرآن کیا ہے. قرآن تو ہم نے پڑھا ہے اپنے آپ کو. بلکہ اگلی حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3611 کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کہیں گے, آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یقولون من خیر قول البریہ. اللہ اکبر. فرمایا لوگوں باتیں وہ کریں گے جو دنیا کی بہترین مخلوق باتیں کرتی ہے, یعنی باتیں بڑی میٹھی کریں گے, بڑی اچھی کریں گے, قرآن کی باتیں, حدیث کی باتیں. دیکھیں جی صرف قرآن حدیث کی تو ہم بات کرتے ہیں, کہیں گے ہم علمی کتابی ہیں, میں ہوں مسلم علمی کتابی. رسول اللہ نے فرمایا نعرے یہی لگائیں گے. اللہ اکبر. اور آگے فرمایا سنن ابی داؤد کے الفاظ ہیں یحسنون القیل, ان کی باتیں بڑی اچھی ہوں گی. اور اگلی نشانی نبی علیہ السلام نے ان کی بیان فرمائی حدیث نمبر 3344 صحیح بخاری کی. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یقتلون اہل الاسلام, مسلمانوں کو قتل کریں گے. داتا صاحب پہ بم بھی پھاڑیں گے, خواجہ صاحب بم پھٹیں گے. فرمایا درباروں پر بم چلائیں گے, اہل اسلام کو مسلمانوں کو قتل کریں گے. وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ, اور کافروں کو چھوڑ دیں گے. سعودی عرب کے مفتیوں نے فتویٰ دیا, انہوں نے کہا اسرائیل کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے, تم جہاد کر ہی نہیں سکتے. یہ رسول اللہ نے سری نشانی بیان فرمائی تھی. مسلمانوں کو تو کہیں گے قتل کر دو, اور کافروں کو کہیں گے وہ تو ہمارے یار ہیں. اللہ اکبر. یہ ان کی ایک نشانی تھی. 15ویں نشانی نبی علیہ السلام نے فرمایا یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیہ. فرمایا دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار کو پھاڑ کے نکل جاتا ہے. یعنی جب تیر شکار میں داخل ہوتا ہے, شکار مر جاتا ہے اور تیر کو کیا, تیر نکل جاتا ہے. فرمایا دین میں آئیں گے, دین میں اتنا فرقہ ڈال کے بیڑا غرق کر کے لوگوں کو لڑا کے نکل جائیں گے, انہیں فکر ہی نہیں ہوگا, اور دینداروں کا وہ بیڑا غرق کر دیں گے. اللہ اکبر. اور جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سامنا ان خارجیوں سے ہوا, تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصف ناسا انی لعارف صفاتهم فی ہؤلاء یقولون الحق بألسنتهم. حضرت مولا علی نے جن کے سامنے جب خارجی آئے نا, حضور نے مولا علی فرمانے لگے لوگوں مجھے رسول اللہ نے بتایا تھا ان کی یہ صفت ہوگی, باتیں حق کریں, یقولون الحق, بات سچی کریں گے, پڑھیں گے قرآن, کہیں گے ہم صحیح حدیث پڑھیں گے, بخاری کی پڑھتے ہیں جی, مسلم کی حدیثیں پڑھتے ہیں, ہم تو ضعیف حدیث پڑھتے ہی نہیں. فرمایا باتیں حق کریں گے, لیکن لا یجوز ھذا منہم واشار الی حلقی. مولا علی نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لوگوں حق ان کی گردن سے نیچے نہیں اترے گا, حق صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے پڑھیں گے. اللہ اکبر. اب آگے یہ جو اگلی نشانی میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, سب سے بڑی اور ایٹم بم نشانی امام بخاری نے یہ جو لکھ دی ہے, اس کو آج تک کوئی بخاری سے نکال نہیں سکتا, اور اس کی زد سے کوئی بھاگ بھی نہیں سکتا. اللہ, ویسے لوگ ہمیں کہتے ہیں تم نے بخاری نہیں پڑھی. یہ آج میں بخاری پڑھ رہا ہوں, لیکن لوگوں کو یہ بات میری اچھی نہیں لگے گی, کیونکہ امام بخاری نے ان کا ذکر 1200 سال پہلے اپنی بخاری میں کر دیا. اب یہ جو اگلی نشانی 17ویں نشانی کتاب استطابت المرتدین والمعاندین وقتالہم, یہ کتاب ہے, باب نمبر 6 ہے, باب قتل الخوارج والملحدین بعد اقامت الحجۃ علیہم. اس حدیث کے اندر, اس باب کے اندر امام بخاری نے حدیث لکھی. امام بخاری فرماتے ہیں کان ابن عمر, عبداللہ بن عمر رسول اللہ کے صحابی, یراہم شرار خلق اللہ, وہ کہتے تھے کہ یہ خارجی دنیا کی بدترین اور گندی مخلوق ہیں. کیوں؟ وہ بندوں نے کہا حضور ان کی نشانی کیا ہے, آپ کس طرح ان کو بدترین کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها للمؤمنین. خارجیوں کی نشانی یہ ہے جو آیات اللہ نے کافروں اور بتوں کے حق میں اتاری, ان آیتوں کو اٹھا کے ولیوں پہ لگا دیتے.
اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں وہ کون لوگ ہیں جو ابو جہل کے حق میں آنے والی آیتیں داتا صاحب پہ لگاتے ہیں، جو لات و منات اور عزا پہ آیتیں اتری، ان کے خلاف اتری، ان کو اٹھا کے جو داتا علی حجویری کے دربار پہ لگا دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رسول اللہ کے صحابی مفتی مدینہ کا فتویٰ ہے کہ وہ بندہ خارجی ہے اور دنیا کی گندی مخلوق ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر نے، امام بخاری نے یہ بات بیان فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے، اور میں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے، یہ جو میں نے جمع فرما کی ہیں نشانیاں جمع فرمائی، یہ نشانیاں میرا دل ہے کہ میں PDF فائل میں واٹس ایپ کے ذریعے حضرات تک پہنچاؤں۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے۔ اگلی نشانی مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاذ ہیں، انہوں نے لکھی کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یزالون یخرجون حتی یخرج آخرهم مع المسیح الدجال۔ حضور نے فرمایا یہ نہیں، آج جب ہم یہ حدیثیں پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہاں وہ خارجی مولا علی کے مقابلے میں آئے تھے، بس وہ پھر مر گئے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، ہمیشہ نکلتے رہیں گے، مختلف شکلوں میں، مختلف گروپوں میں، مختلف صورتوں میں۔ کبھی کہیں گے ہم علمی کتابی ہیں، کبھی کچھ کہیں گے، کبھی کچھ۔ فرمایا نعرے بدل بدل کے نکلتے رہیں گے، آتے رہیں گے، حتی یخرج آخرهم مع المسیح الدجال، حتیٰ کہ ان خارجیوں کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا۔ وہ دجال جسے عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، یہ اس کے پیروکار بن جائیں گے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، فرمایا ہم شر الخلق والخلیقہ، وہ دنیا کی گندی اور بدترین مخلوق ہوں گے۔ اور صحیح بخاری حدیث نمبر 6930 آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو حاکم وقت ان کو قتل کرے گا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 3344 فرمایا لَإِنْ أَدْرَكْتُهُمْ، فرمایا اگر میں ان کو پالوں لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عاد، جس طرح قوم عاد قتل ہوئی، سرکار نے فرمایا میں اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ نشانیاں بیان کرنے کے بعد امام ترمذی کی سنن الترمذی ہے، وہ فرماتے ہیں خیر قتلہ من قتلوہ، وہ شہید، وہ بیچارے مظلوم جو مزارات پر ان کے بمب کی زد میں آ کے مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کے ہاں بڑے بہترین ہوں گے، اللہ ان کو اس کا اجر دے گا، وہ مظلوم ہوں گے چونکہ، فرمایا ان کو اس کا اجر ملے گا۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے یہ جو اتنی نشانیاں بیان فرمانے کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے ان کا اینڈ کیا دیا؟ کیا یہ جنت میں جائیں گے؟ یہ معاف ہو جائیں گے؟ ان کا کیا ہوگا؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دھنسی ہوئی آنکھوں والے، وہ سر سے گنجے، وہ ابری ہوئی گالوں والے، وہ لمبی اور گھنی گھنی داڑھیوں والے، وہ اونچی شلواروں والے، فرمایا وہ زیادہ نمازیں پڑھنے والے، وہ زیادہ روزے رکھنے والے، وہ قرآن کی باتیں کرنے والے، حدیث کی طرف بلانے والے، وہ لوگ جو بتوں والی آیتیں اللہ کے ولیوں پہ لگانے والے۔ نبی علیہ السلام بلکہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن الترمذی کتاب التفسیر سورہ آل عمران کی تفسیر آیت با یوم تبیض وجوہ کی تفسیر میں حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف اٹھا کے دیکھیے، آپ نے فرمایا لوگوں یہ بات 2-3 مرتبہ نہیں 7 مرتبہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا تھا۔ حضور نے فرمایا کلاب النار، وہ جہنم کے کتے ہوں گے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام نے ان خارجیوں کے بارے میں یہ ساری نشانیاں بیان کرنے کے بعد فرمایا انہم کلاب النار، وہ جہنم کے کتے ہوں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، فرمایا الخوارج کلاب النار، خارجی جہنم کے کتے ہیں۔ میری ان تمام باتوں کو سننے کے، بلکہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اگر صحیح بخاری میں کوئی بندہ ان باتوں کو پڑھنا چاہے تو حدیث نمبر، یہ بخاری سے ہی میں آپ کو حدیثوں کے نمبر بتا دوں، حدیث نمبر 3344 3610 4351 4667 5058 6163 6931 6933 7332 اور 7562۔ یہ 10 حدیثیں صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی کہ ان کے اندر خارجیوں کی تمام نشانیاں مختلف طرق اور اسناد سے بیان کر دی گئیں۔ اگر یہ امام بخاری کی صحیح بخاری کی 10 حدیثیں سننے کے بعد بھی اگر کوئی میری بات کو نہ مانے تو مجھے کوئی افسوس نہیں، کیوں؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نشانی بیان فرمائی تھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6930 میں، وہ میں نے آخر میں بچا کے رکھی تھی۔ سرکار نے فرمایا تھا سفہاء الاحلام، ان کو عقل نہیں ہوگی
اور مجھے سمجھ اس وقت تو سرکار کے فرمان کی آئی اور میرا ایمان تازہ ہو گیا کہ بخاری کی 10 حدیثیں پڑھنے کے بعد بھی وہ بات نہیں مانیں گے، کیونکہ سرکار نے فرما دیا تھا سفہاء الاحلام عقل سے پیدل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جینا مرنا سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے ساتھ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جی ناظرین، آپ نے کریمی صاحب کی ویڈیو دیکھی ہے۔ کریمی صاحب کی ویڈیو کو آپ نے یقیناً دل کی گہرائیوں سے سنا ہوگا۔ انہوں نے 1-2 ایگزامپلس بھی کوٹ کر دی ہیں ساتھ، جیسے انہوں نے سعودی عرب کا حوالہ دیا ہے کہ جی وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے نا وہ خوارج مسلمانوں کا رخ موڑ دیتے ہیں، مطلب ان کو انہوں نے خوارج کہا ہے۔ اسی طرح باقی بھی باتوں کے اندر اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ خوارج کن کو کہتے ہیں۔ ابھی آپ انجینئر محمد علی صاحب کی ویڈیو دیکھیں، اس میں آپ کو صحیح اندازہ ہو جائے گا کہ ایکچول جو خوارج ہیں وہ کون ہیں۔ نشانیاں جو انہوں نے بتائی ہیں وہ اگر نشانیاں جنرلی طور پر اگر میں فٹ کرنا شروع کر دوں تو وہ تو پھر حضرت کے اوپر بھی لوٹ کے آتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں جی، سب سے بڑی نشانی جو خوارج کی انہوں نے خود بتائی ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر تکفیر کے فتوے لگاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو بد مذہب کون کہتا ہے، بد عقیدہ کون کہتا ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے۔ یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ بد مذہبوں کے کلپ سننا بھی منع ہے۔ تو بد مذہب یعنی کہ جس کا کوئی مذہب ہی نہ ہو تو کیا ہو گیا، وہ کافر نہ ہو گیا؟ تو کافر کون کس کو کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ اس طرح کی کافی ساری چیزیں باہر لمبی ڈیٹیل میں نہیں پڑھتے، پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ تو آپ ابھی انجینئر صاحب کی یہ والی ویڈیو دیکھیں، پھر اس کے بعد آپ کا فیصلہ جو ہے نا وہ سر آنکھوں پہ ہوگا۔ علی بھائی، اگلا سوال ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5057 کو عوام الناس کے سامنے پڑھ کر ایکسپلین کر دیں، کیونکہ ہمارے ہاں انڈیا میں بعض علماء کرام یہ حدیث آپ پر فٹ کر رہے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، علماء کرام کو فٹ کرنے دیں، یہ بھی ایک ذریعہ بنتا ہے ان کے ایکسپوز ہونے کا۔ آپ مہربانی کر کے نا یہ جو 5057 نمبر حدیث بڑی مشہور ہے خوارج کے بارے میں، اور یہ حدیث بخاری میں کم از کم 12 جگہ کے اوپر آئی ہے، مختلف چیپٹرز کی ہیڈنگ میں 12 طرق، اور آلموسٹ مسلم شریف میں بھی اس کے 10 کے قریب تو طرق ہیں۔ مسلم شریف میں آپ کو ایک جگہ یہ مل جائیں گے خوارج والا چیپٹر، کتاب الزکوٰۃ کے انڈر چیپٹر کے اندر، وہ آپ کو ساری کمبائنڈ فارم میں احادیث مل جائیں گی۔ ایون مشکات کی دوسری جلد کے اندر خوارج والا جو چیپٹر ہے نا، اس کے اندر بھی آپ کو حدیثیں مل جائیں گی۔ اس حدیث کے اوپر آلریڈی میں نے جنرل ڈسکشن تو کئی دفعہ کی ہے۔ مسئلہ نمبر میرا جو 154 تھا وہ اسی سے ریلیٹڈ تھا۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر کا یہ قول موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر خوارج کو بدترین مخلوق شمار کرتے تھے کہ جو آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر لگاتے ہیں۔ اچھا، اب بعض لوگوں نے اس کا مفہوم چینج کر کے انہوں نے کہہ دیا جی جو آیات بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ انبیاء اور اولیاء پہ لگاتے ہیں۔ یہ تو اس میں نہیں لکھا ہوا بھئی، قرآن کی آیت جسے فٹ اس سے گفٹ۔ مجھے بتائیں، عیسیٰ ابن مریم بت ہیں یا پیغمبر ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ تو قرآن حکیم میں عیسیٰ ابن مریم کے اوپر من دون اللہ فٹ کر رہا ہے۔ سورۃ الاحزاب ذرا آپ سورہ المائدہ نکالیں، آیت نمبر 75، تو کتنے سخت الفاظ ہیں، اور وہ الفاظ حضرت عیسیٰ پر غصہ نہیں اللہ نے نکالا، ان کے بارے میں جو غلط عقائد ہیں اس کے اوپر۔ بل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ رسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے ہیں، وامہ صدیقہ، ان کی ماں ایک سچی عورت تھی، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، کھانے کے محتاج تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو تو صحیح ہم کس طرح اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، ثم انظر انا یؤفکون، پھر انہیں بھی دیکھو یہ کس طرح حق سے پھرے جا رہے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی تم فرماؤ کیا تم اللہ کے سوا ان کو، عیسیٰ اور ان کی ماں کو، ان کی عبادت کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہاں تو ہے عبادت کر رہے ہو، تو ہم تو اولیاء اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت میں صرف ایاک نعبد شامل ہے، و ایاک نستعین شامل نہیں ہے۔ چلیں پھر ہم بھی سیک آف آرگومنٹ
ایگری کر لیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا ما لا یملک لکم ضر ولا نفع، جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے. کون؟ عیسیٰ اور ان کی ماں. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی ہے جو سننے والا اور علم والا ہے. ہر چیز کا سننے والا، ہر چیز کا علمی اللہ کے ساتھ خاص ہے. تو یہ کوالٹی چونکہ کسی اور میں ہے ہی نہیں ہے، تو لہٰذا وہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا. تو عیسیٰ ابن مریم کی کوئی عبادت کرے یا نہ کرے، اللہ نے کہہ دیا عیسیٰ اور اس کی ماں نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی کیسے ہو سکتے ہیں نفع نقصان کے مالک؟ ایک انبیاء میں اولو العزم عیسیٰ ابن مریم، اور ایک اولیاء اللہ میں سے اولو العزم عیسیٰ ابن مریم کی ماں سیدہ مریم. تو یہ بالکل قرآن کا واضح فتویٰ ہے. تو خوارج کا ایٹیچیوڈ تب ہے جب آپ ناحق کسی کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں، ورنہ قرآن کی آیات جنرل ہیں، جسے فٹ اسے گفٹ. اور جس طبقے کی طرف سے یہ بات زیادہ اٹھائی جاتی ہے نا، بریلوی مکتب فکر کی طرف سے، وہ تو خود لگا رہے ہوتے ہیں. ہر گستاخ رسول کو کہتے ہیں بعد ذالک زنیم. سورہ قلم کی آیت پڑھتے ہیں ولید ابن مغیرہ کے بارے میں کہ وہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا تھا، حلال زادہ نہیں تھا. تو یہ تو ہر گستاخ رسول کو کہتے ہیں، اور وہ جب تک اپنے فرقے میں رہتا ہے حلال زادہ ہوتا ہے، جس نے فرقہ چھوڑتا ہے تو بعد ذالک زنیم، اور دوبارہ واپس آ جائے تو پھر دوبارہ حلال زادہ ہو جائے گا. اگر کوئی دیوبندی جو پیدائشی دیوبندی تھا وہ ہو گیا بریلوی، تو اب اس کو کہیں کہ یہ ہے تو وہ وہی ہے، لیکن اب یہ ہو گیا ہے، کیونکہ وہ دوبارہ تو جو حلال نہیں ہے تو حلال تو نہیں ہو سکتا. تو کیا کریں گے؟ تو یہ پڑھتے ہیں آیات ان کے اوپر. اس وقت نہیں خیال آتا یہ تو کافر کے بارے میں آیت تھی، تو پھر تم دیوبندیوں کو اور اہل حدیث کو کافر سمجھتے ہو؟ کہیں گے نہیں جی کلمہ گو ہیں، اور آج کل تو ایک تسبیح میں پروئے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر ان بریلویوں سے پوچھیں کہ بھئی اللہ کے بندو یہ کافر والی آیت تم نے لگائی ہے نا، پھر وہ کہیں گے نہیں جی جسے فٹ اسے گفٹ. پھر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی تم فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو. یہ تو یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جو کہتے تھے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے چاہنے والے ہیں، رسول اللہ کو نہ بھی مانے تو خیر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا نبی علیہ السلام کی اتباع کے بغیر تمہاری محبت ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو یہ تو یہودیوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی، یہ تو ہر میلاد کے جلسے میں پڑھی جاتی ہے. تو مسلمانوں پہ کیوں فٹ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ جنرل ہے جی، جسے فٹ اسے گفٹ. تو سر ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، اگر کوئی شخص غیر اللہ کی عبادت کرے گا تو قرآن میں جتنی آیات ہیں اس کو کنڈیم کرنے والی وہ اس پہ فٹ ہوں گی. پھر یہ نہیں آپ کہیں گے کافروں والی آیات لگائی ہیں، آلریڈی آپ لگا رہے ہیں. خوارج کے لیے اس لیے آیا کہ وہ کافروں والی آیات صحابہ پر لگاتے تھے، صحابہ کی تکفیر کرتے تھے جن کا ایمان کے پیچھے قرآن کھڑا ہوا ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین کھڑے ہوئے ہیں. تو واقعی بدترین مخلوق ہے. تو یہ جو 5057 نمبر حدیث ہے بخاری میں کم از کم 12 جگہ پہ ہے، مسلم میں بھی 10 جگہ پہ ہے. اس حدیث کے الفاظ ہیں، یہ حدیث کے راوی کون ہے؟ مولا علی. مولا علی کہتے ہیں کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں تو یہ تو مجھے گوارا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ میں رسول اللہ پہ جھوٹ باندھوں، کیونکہ اس کا گناہ اس سے بھی بڑا ہے. اور مولا علی سے ہی روایت ہے بخاری اور مسلم میں کہ میری طرف کوئی جھوٹی حدیث منسوب نہ کرنا ورنہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لو، نبی علیہ السلام کا فرمان. تو مولا علی یہ حدیث بیان کر رہے ہیں. تو سر مسلم شریف میں اس حدیث کیسے کہتے ہیں نا شان نزول، تو اس حدیث کا شان نزول مسلم شریف میں موجود ہے، شان ارشاد موجود ہے. جب مولا علی جو ہیں وہ جنگ نہروان کے لیے جا رہے تھے خوارج کے خلاف، تو اس میں الفاظ ہیں مسلم شریف میں کہ تم لوگ جو ہے معاویہ پہ تو چڑھتے ہو اور اپنے پیچھے بال بچوں کو ان خوارج کے حوالے کر کے جا رہے ہو. معاویہ سے تو ہم نپٹ لیں گے، پہلے خوارج جو ہمارے اندر گھسے ہوئے ہیں ہم ان کے خلاف قتال کریں گے. اور پھر نبی علیہ السلام کو انہوں نے حدیث بیان کی کہ میں حضور پر اگر جھوٹ باندھوں نا تو میرے نزدیک یہ اس سے بڑا عذاب ہے کہ میں آسمان سے گر پڑوں زمین کے اوپر. اور پھر انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے کیا کیا بشارتیں دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو خوارج کے لیے کے خلاف قتال کریں گے. پھر مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عنقریب ایسے نوجوان نو عمر لڑکے ظاہر ہوں گے جو قرآن کثرت سے پڑھیں گے اور بڑی معقول باتیں کریں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے آر پار ہو جاتا ہے. یعنی شکار سے تیر نکل کے دوسری طرف چلا جائے تو بالکل صاف ہو کے نکلتا ہے، اس طرح دین میں داخل ہو کے وہ نکل جائیں گے. اگر میں اپنے زمانے میں پاؤں تو انہیں قوم عاد کی طرح ہلاک کروں. اور نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم بھی اگر اپنے زمانے میں انہیں پاؤ تو انہیں قتل کر دینا.
اور یہ مخلوق میں بدترین لوگ ہوں گے اور مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے جو ان کو قتل کریں گے. اور ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نے نہروان کے مقام پر مولا علی کے ساتھ مل کر ان کے خلاف قتال کیا. پھر بخاری مسلم میں ایک ڈیٹیل حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے اور اس واقعے کا ذکر سورہ التوبہ میں موجود ہے. تو ایک گھنی داڑھی والا شخص کھڑا ہوا جس کی آنکھیں دھسی ہوئی تھیں اور اس کی تہمت آدھی پنڈلیوں تک تھی, جو بریلوی کہتے ہیں کوئی اہل حدیث کھڑا ہوا. تو وہ لیکن یہ تسبیح میں پروئے جانے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. اب تو تسبیح میں پرویا ہوا ایک اتحاد ہے. تو اس نے کہا اتق اللہ یا محمد, نعوذ باللہ, اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر. رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون انصاف کرے گا؟ تو حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ اجازت دیں اس کو یہیں پہ قتل کر دیں. آپ فرمایا چھوڑ دو. لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے. یعنی قانوناً آپ نے اس کو صحابی کے طور پر ڈیل کیا, حالانکہ ہے وہ منافق تھا. آپ فرمایا اس کی نسل میں بھی لوگ پیدا ہوں گے اور ان میں ایک ایسا شخص ہوگا کہ جس کا ایک بازو نہیں ہوگا, اس کی جگہ گوشت کا لوتھڑا لٹک رہا ہوگا. اور یہ میری امت میں اختلاف کے وقت ظاہر ہوں گے اور میری امت کا بہترین گروہ ہے جو ان کو قتل کرے گا. اور وہ مولا علی نے قتل کیا اور وہ لاش نہیں مل رہی تھی. مسلم شریف میں آتا ہے, اصحاب نے آگے کہا کہ وہ اس بندے کی لاش نہیں مل رہی. انہوں نے کہا نہ وہ شخص جھوٹا ہے جس نے مجھے خبر دی اور نہ وہ جھوٹا ہے جس نے اس کو خبر دی. مولا علی خود گئے, انہوں نے ساری لاشیں ہٹوائیں اور نیچے سے وہ اس ٹنڈے کی لاش نکلی. وہ ٹنڈا تھا نا. تو سب نے پھر نعرہ لگایا کہ حضرت علی کا قتال حق پر مبنی ہے, کیونکہ اتنی بڑی بڑی داڑھیوں اور نمازوں والے تھے. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, تمہیں اپنی نمازیں ان کے سامنے حقیر نظر آئیں گی لیکن ہوں گے وہ دین سے نکلے ہوئے لوگ. اچھا, اتنا غصہ خوارج کے اوپر کیوں تھا؟ سوچنے والی بات ہے. نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو میرا زیادہ غصہ جو ہے وہ اصحاب صفین کے اوپر ہے. اصحاب جبل تو چلے, انہوں نے تو توبہ کر لی. خوارج پہ اتنا غصہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ خوارج نے مولا علی کو کمزور کیا. وہ تو ساری بات کو سمجھتے ہوئے الگ ہوئے ہیں, حضرت علی کی بیعت کیے ہوئے تھے, حضرت علی کو کمزور کیا ہے, اس لیے پھر فتنہ پھیلا ہے. مسند احمد میں حدیث ہے یہ دوزخ کے کتے ہیں خوارج. اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ قیامت تک خوارج نکلتے رہیں گے اور ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکل کے مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گا. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے. ہاں, ابھی بھی آپ دیکھ لیں جناب, آپ دنیا میں کئی اسلامی ملکوں میں جائیں, اگر آپ کے نام میں علی حسن حسین آتا ہے تو آپ لادہ لگ جائیں گے, اور اگر آپ کے نام کے اندر کمار آتا ہے یا سنگھ آتا ہے تو آپ کو رسپیکٹیبل پرسنالٹی بنایا جائے گا, آپ کے لیے مندر بھی تعمیر کیے جائیں گے. آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ تو یعنی یہ خوارج کے بارے میں تھا کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. مراد کیا کہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن جو قرآن کا فارم وہ والا نہیں لیں گے جو صحابہ والا فارم ہے. تو سر اس پلیٹ فارم سے تو قرآن کا وہی فارم بیان ہو رہا ہے جو صحابہ والا ہے. آپ نے تو آج تک رد المختار اور در مختار پڑھائی تھی, تو ہم نے آگے بتایا ہے کہ سر بخاری مسلم میں یہ لکھا ہوا ہے کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور, یہ نعرہ تو ہم نے بلند کیا ہے. تو ہم تو صحابہ کے فارم کو لے کے چل رہے ہیں. قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اس کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. یہ جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں سب سے پہلے ان پہ فٹ ہوتی ہے. محفل قرات کرواتے ہیں نا, سورہ فاتحہ طرز لگا کے پڑھتے ہیں نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, باہر نکل کے پھر یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن انہوں نے زبان سے پڑھا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ حلق سے نیچے اترا ہوتا نا اگر, تو پھر نماز کے بعد بھی اللہ ہی کو پکار رہے ہوتے, بابوں کو نہ پکار رہے ہوتے. وہی تو تمہارے بارے میں ہے کہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یعنی وہ زبانی کلامی تو بات کر رہے ہیں, دل پہ اس پہ ایمان نہیں لاتے کہ جو اس کا فارم لینا چاہیے. یہ تو ان لوگوں کے بارے میں فٹ ہوتی ہے, اور یہ تو خوارج کے بارے میں فٹ ہوئی ہوئی ہے. وہ خوارج جو مولا علی کے زمانے میں ظاہر ہوئے اور قیامت تک موجود ہوں گے. جی ناظرین, انجینئر محمد علی صاحب کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی. یقیناً اب آپ کو اچھے طریقے سے اگر آپ نے دل کی گہرائیوں سے یہ دونوں ویڈیو سنی ہیں اور ان کو انالائز کیا ہے تو انجینئر صاحب کے دلائل سنیں. انجینئر صاحب کھری اور دو ٹوک بات کرتے ہیں. جو بالکل ڈل قسم کا دماغ رکھنے والا بندہ بھی ہونا, اگر اس کے اندر تھوڑی سی بھی سوجھ بوجھ ہے نا,
تو اس کو وہ بات کلیئر کٹ سمجھ آ جاتی ہے۔ ایسے گھما پھرا کے بات کرنے والا بندہ ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر، وہ اس کے اندر نہیں ہے۔ وہ بڑا اس کا زبردست قسم کا طریقہ ہے جو مجھے ذاتی طور پر پسند ہے، ٹھیک ہے۔ شکایت مجھے ان سے بھی کوئی نہیں ہے، یہ بھی عالم دین ہے، لیکن یہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے اوپر تکفیر کا فتویٰ فلاں 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 یہ کرتے رہتے ہیں، اور انہوں نے سیدھی بات کی ہے کہ جناب دیکھیں یہ فتویٰ آپ کے اوپر فٹ ہو رہا ہے۔ بس کس طرح فٹ ہو رہا ہے؟ وہ قرآن حدیث کے دلائل کے ساتھ ثابت کر دیا انہوں نے کہ جب آپ مسجد میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد باہر آ کے المدد یا غوث و اعظم لگاتے ہیں تو وہ مجھے بتائیں کہ پھر وہ کس کے اوپر فٹ ہو جاتی ہے وہ آیت؟ پھر کون بن جاتا ہے جناب وہ خوارج؟ خارجیوں کا دوست کون بن جاتا ہے؟ ویڈیو کو اصلاح کی نظر سے دیکھیں۔ بیچ میں لوگ آ جاتے ہیں، وہ گالی گلوچ کرتے ہیں۔ گالی گلوچ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے لیے سارے محترم ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بندہ قرآن و حدیث کے خلاف چل رہا ہے تو وہ سامنے ہر بندے کو نظر آ جاتا ہے، وہ خود بھی بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کون سے راستے پہ چل رہا ہوں، اور جو نہیں چل رہا اس کو بھی پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہدایت پہ ہیں ان کو ہدایت پہ رکھے، جو ہدایت پہ نہیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔